देशियों में बैठ के देख, विदेशियों में बैठ के देख, देशियों में बैठ के देख, विदेशियों में बैठ के देख। अगर सच्चा प्यार देखना है बांग्लादेशियों में बैठ के देख। आपके बात बोल गई, आपके बात पे आ गया। चलो आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि पिछली मर्तबा था बंगालियों में, तो ये हो गया। चलो आप बंगाली भी हैं लेकिन बांग्लादेशी में ज्यादा जान है कि बांग्लादेशी हैं। तो फिर ये क्यों ना कहूं कि देशियों में बैठ के देख, विदेशियों में बैठ के देख। अगर सच्चा प्यार देखना है बांग्लादेशियों में बैठ के देख। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। रज़ी अल्लाह ताला ना बयान करती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं। कहा कि मेरे वालिद साहब कुछ मसाइल पूछ रहे थे, मेरी आंखें हुजूर के चेहरे को न देख सकी, लेकिन हुजूर के पांव की उंगलियों पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने हुजूर की पांव की उंगलियों को देख लिया। कहा हुजूर की पांव की उंगलियों का हुस्न ऐसा था कि एक मुद्दत गुजर चुकी है, आज तक आका की पांव की उंगलियों का हुस्न निगाहों से ओझल नहीं होता। पांव की उंगलियों का हुस्न आज तक निगाहों से गायब नहीं होता, ओझल नहीं होता। ऐसा हुस्न है, मैं कहता हूं जो आका के पांव की उंगलियों को एक मर्तबा देख ले, मुद्दत बीत जाए, वो हुस्न आंखों से ओझल नहीं होता। अगर ये आका के पांव की उंगलियों का हुस्न है तो चेहरे वद्दुहा के हुस्न का आलम क्या होगा? उनके चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के हुस्न का आलम, चेहरे का हुस्न सईदा आयशा बयान फरमाती है। सईदतुना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का हुस्न तो बहुत बुलंद वाला, बहुत अरफा वाला, उस पर कौन कलाम करे। कहा मेरे आका के कानों का हुस्न कैसे है, हुजूर के कानों का हुस्न कैसे है। सईदतुना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों, रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और उन काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमकते धमकते नजर आ रहे हैं, चांद सितारे चमकते धमकते नजर आ रहे हैं। कहा कैसा खूबसूरत स्पेक्टिकल होगा। Just envision this beautiful spectacle. Imagine this beautiful spectacle at night time when you look at the clouds and behind the clouds you can see the beauty of the stars and the moon. कहा कि देखो जब रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे हों, उनकी झिलमिलाहट, उनकी जगमगाहट कैसा खूबसूरत मंजर पेश करती है। सईदा आयशा फरमाती है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे ना तो कोई पीछे से आका को देखता तो आका की लटकती हुई काली जुल्फें ऐसा हुस्न बयान के पेश करती, ऐसा हसीन मंजर पेश करती। कोई आका को पीछे से देखता तो आका की लटकती काली जुल्फों के पीछे आका के कान यूं चमक रहे होते जैसे काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे हैं। ये आका के कानों का हुस्न है। हाँ, ये आका के कानों का हुस्न है। सर से देख लेकर कदम तक देखने, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह में जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है जिसकी ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। तो फिर मैं मौजू की तरफ वापस आऊं, अब ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। वल असरी, अल्लाह जल्ल वाला वक्त की कसम याद फरमाता है। अब इसमें मुफस्सिरीन के 4 अक़वाल हैं, और भी अक़वाल हैं। वक्त से मुराद क्या है? एक माना वक्त का मुतलकन वक्त है, एक माना वक्त का वक्त असर है, एक माना वक्त का असर की नमाज है, और एक माना वक्त का ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का ज़माना है।
وقت عصر کیوں؟ یعنی 4 اقوال معروف اقوال ہیں. ایک کیا ہے؟ والعصر، اللہ عصر کی قسم یاد فرما رہا ہے. عصر سے مطلب، عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد نماز عصر کا وقت. دیکھیے نماز عصر سے پہلے کا جو وقت ہے ظہر سے لے کر عصر تک یہ عیسائیوں کا وقت ہے، اور ظہر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ یہود کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آخری وقت ہے نا عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ حضور کی امت کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت ہے. اب اس پر بہت تفصیل ہے، اس سے مراد کیا ہے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ یاد رکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پہچاننا، امت کے وقت کو سمجھنا، امت کے وقت کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ حضور نے ماضی کے وقتوں کو بھی بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے حال کے وقت کو بھی بیان کیا اور مستقبل کے وقت کو بھی بیان فرما دیا. لیکن افسوس کہ ہم نے اس وقت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اشراط الساعہ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اسلامک اسکیٹالوجی کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے وقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ وہی وقت ہی ہے نا، یہ جو ٹیلی فون اب بار بار یہ میرے بھائی کبھی فون کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی لائیو کو بند کر رہے ہیں. تو اب میں مجبور ہو گیا ہوں یہ کہنے میں کہ اب میں اسی پر بات کروں گا کہ حضور نے اس کا بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا. کیسے کیا؟ اور لوگ کہتے ہیں ایتھیزم پھیل رہا ہے بہت تیزی سے، ملحدین اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور مسلمانوں کو ملحد بنا رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت تیزی سے لوگ، میں جہاں جہاں دنیا بھر میں دورہ کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں مسلمان گھرانوں کے بچے علیہ باللہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک دلیل علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو بہت سارے دلائل ہیں. ہم انفینٹ ریگریس پر بات کرتے ہیں، ہم تسلسل پر بات کرتے ہیں، ہم دور پر بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ خالق ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا. وہ تسلسل ہے، اور تسلسل کیا ہوتا ہے اس پر ہم بیان کرتے ہیں. وہ ریشنل امپاسبلٹی کیا ہوتی ہے، عقلاً محال کیا چیز ہوتی ہے، اس پر ہم بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں، سائنٹیفک دلائل پیش کرتے ہیں اللہ کے وجود پر، اور بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں. لیکن چونکہ اہل عشق کی محفل ہے، اہل محبت کی محفل ہے، تو حضور کے علم کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر ہم حضور کے علم کو پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آج کے وقت کے متعلق بیان فرما دیا، ہر چیز کو بیان فرما دیا. اشراط الساعہ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے مسلمان، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں اشراط الساعہ پر کام کر رہی ہیں، مسلمانوں کی اسلامک اسکیٹالوجی کو سکھا رہے ہیں. خاص طور پر یہود، زائنسٹ، صہیونی قوتیں، وہ اپنے بچوں کو علامات قیامت مسلمانوں کے نزدیک جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں. لیکن ہم نے مسلمان ہو کر ان کی کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے اپنا بھی نہیں پڑھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جب حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث میں، تو کتاب الفتن اتنی تیزی سے پڑھا دیا جاتا ہے، بہت تیزی سے گزرا جاتا ہے. وہ فارغ التحصیل ہے، ان سے پوچھا جائے علامات قیامت کیا ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک فن ہے. جس طرح احادیث سے براہ راست استدلال کرنا غیر مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے، براہ راست فقہی مسائل کو بیان کر دینا، اسی طرح قیامت کی علامتوں کی ترتیب کو براہ راست کتاب الفتن پڑھ کے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. تعارضات ملیں گے، کنٹرڈکشنز ملیں گے. آپ کہیں گے ایک حدیث کا دوسرے حدیث کے ساتھ جب آپ موازنہ کریں تو ظاہری طور پر آپ کو تناقض ملے گا علیہ باللہ. لہٰذا اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے. اس حوالے سے ایک ایکرونیم یاد کر لیں، ایک مخفف یاد کر لیں، لفظ مدعی. مدعی کیونکہ آج کل ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں مہدی ہوں علیہ باللہ، اور ہمارے بچے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اندھدھند تقلید شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ امام مہدی کے آنے کی علامتیں کیا ہیں. اور چند علامتیں سیکھ لو. لفظ مدعی یاد کر لو کیا ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے، یہ علماء کے لیے بھی، طلاب العلم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا فلسطین حقیقتاً ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ نہیں، مسلمانوں کا دور وہ آ رہا ہے، عروج ملے گا، عروج ملے گا. اور پھر عروج کب تک ملے گا ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. وہ جن کے نزدیک العیاذ باللہ وہ امام مہدی کو دجال کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے نزدیک ان کی پازیٹیو فورس، جس کو وہ پازیٹیو فورس کہتے ہیں ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی پازیٹیو فورس کو دجال کہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک
تو وہ ہمارے امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم نے دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشراط الساعہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، لفظ مدعی کو یاد کر لیں، کیا ہے؟ مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج، یہ ترتیب یاد کر لیں۔ کہیں لفظ مدعی، کہیں مدعی، مدعی، چونکہ دجال مدعی ہوگا نا، سب سے پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو لفظ مدعی کو اس حوالے سے بھی مناسبت و مطابقت حاصل ہے، تو اس لیے یہ مخفف میں نے تیار کیا ہے تاکہ سب اس کو سمجھ لیں۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، یوفریٹس ریور ڈرائی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج بھی آپ آن لائن جا کر دیکھ لیں، گزشتہ 4 سالوں میں کتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے، اتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے۔ نہر فرات سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے پھر وہاں کا ایک بادشاہ ہوگا، ان کی جنگ ہوگی، سول وار ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مسلمانوں جب وہ سونا ملے تو اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ وہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ سے امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو ایک فوج ہوگی، سفیانی کی فوج، جو شام سے آئے گی۔ سفیانی بادشاہ ہوگا، وہ اپنی فوج بھیجے گا، اس کی فوج زمین میں دھنس جائے گی، اور جب زمین میں اس کی فوج دھنس جائے گی تو ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا، پوری دنیا کو اس کا علم ہوگا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، امام مہدی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، اس کے بعد سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، جنگ ہوگی، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور جب مکہ مکرمہ آئیں گے سفیانی کو علم ہوگا، سفیانی اپنی فوج بھیجے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا نیوز ہوگا، دنیا کو علم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر عراق کے عصائب اور نجائب اور ابدال شام اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ کعبۃ اللہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے پیک کا دور ہوگا، مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ امام مہدی وہ تمام خزانہ پوری دنیا میں بھیجیں گے، دنیا بھر میں بھیجیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب رومنز بھی مسلمانوں کے محتاج ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہوگا؟ یہ 7 سے 9 سال کا وقت ہے۔ ایک حدیث میں 7 سال ہے، دوسری حدیث میں 9 سال ہے، 7 to 9 years۔ کہیں 7 کی روایت ملے گی، کہیں 9 کی روایت ملے گی۔ یہ مسلم دنیا کے عروج کا دور ہوگا۔ اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا، 3 سال قحط ہوگا، پھر آرمگیڈن ہوگا۔ آرمگیڈن جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، ہماری اصطلاح میں الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ الکبریٰ کا یہ وقت ہوگا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا، الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا۔ تو پہلے مہدی، مہدی کے بعد دجال، پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ دجال کے فتنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور یاد رکھیں اب یہ وہ وقت ہوگا پھر مسلمان زوال پذیر ہو جائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو مسلمان پھر کمزور ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو 40 سال کے لیے عروج ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو 40 سال کے لیے پھر عروج ملے گا، اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ زمانہ یاجوج ماجوج کا آئے گا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے نوجوان نسل کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں، بدعقیدگی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اشراط الساعہ کو پڑھیں، قیامت کی علامتوں کو پڑھیں۔ جب دجال آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، دجال تو لوگوں کو پانی پلائے گا،
لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پیئیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا. یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے. کیا بھوکے پیاسے زندہ رہنا ممکن ہے؟ تم نے کہا کہ مدائن کے پہاڑوں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پیاسے رہے، 1 سال بھوکے رہے، تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا وہ تو کھانا کھلائے گا، جو اسے خدا مانیں گے ان کو کھلائے گا، ان کو پلائے گا، جو مانگیں گے دے گا. مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غذا اس وقت تسبیحات ہو جائیں گی، تسبیحات ہو جائیں گی. جب ہم نے کہا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، غوث اعظم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ورد اللہ اس کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے اور وہ روحانی غذا زندہ رکھتا ہے. انہوں نے کہا دکیا نوسی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے. میں کہتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کرامات خود ظاہر ہوں گی، لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس شخصیت کا جس کا تعلق اصل سے ہے. اصل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے. وہ حسنی حسینی سید امام مہدی جب آئیں گے تو ساری کرامات کا ظہور پھر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر دیکھیں دجال مردے زندہ کرے گا. دجال صحیح حدیث ہے، کہا جاتا ہے یہ بابوں کی باتیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں ہیں، یہ دکیا نوسی باتیں ہیں. تم نے کہاں سے نکال دیا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں؟ مردے زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے اللہ کا کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو وہ مشرک ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آیات ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں. تو یہ کیسی شرک ہو گیا؟ لیکن جب ہم نے کہا کہ سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، اللہ جل وعلا انہیں قوت دیتا ہے، کہا شرک ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے نمائندے ہو؟ دجال کے لیے مانتے ہو کہ دجال مردے زندہ کرتا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے، اولیاء کے لیے نہیں مانتے. تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دجال کے متعلق روایات پیش کی جاتی ہیں کہ دجال مردے زندہ کرے گا. اور کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا. کسی کی ماں کو زندہ کرے گا، ایک تو حقیقتاً زندہ کرے گا اس رجل صالح کو، اور ایک اس کا مکر و فریب ہوگا. کسی کی ماں کو زندہ کرے گا. یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے تیاری کرنا کہ اگر اس فتنے میں ہم مبتلا ہوئے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی ماں یا آپ کی دادی یا آپ کا دادا جو اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، انتہائی نیک شخص تھا، دجال اسے زندہ کرے گا، وہ قبر سے اٹھے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وہ بزرگ اتنے نیک تھے، اللہ والے تھے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. اچانک آپ کا وہ بزرگ قبر سے اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ دجال خدا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور پھر دجال کا یہ دعویٰ ہوگا، دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں تو مان لے گا میں خدا ہوں. اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں کیا تو پھر مان لے گا میں خدا ہوں؟ یہ دجال کا دعویٰ ہوگا. کتنے لوگ جب دیکھیں گے ان کا مردہ باپ زندہ ہو گیا، ان کی مردہ ماں زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کہا یہی خدا ہے، تو وہ دجال کو خدا مان لیں گے، وہ دجال کو خدا مان لیں گے. لیکن جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، جو بہاؤالدین نقشبند کے ماننے والے ہیں، جو شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کے دشمن تو مردے زندہ کرتا ہے اور اس لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے اذن سے بھی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتا ہے وہ مشرک ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا، یہ نظریہ دے دیا، یہ فکر دے دی. ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جو مردے زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے. تو جب دجال مردے زندہ کرے
گا وہ دجال کو خدا مان لیں گے. ادھر معین الدین چشتی کے ماننے والے ہوں گے, عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں گے, کچھ لوگ نقش بندی ہوں گے, کچھ سہروردی ہوں گے, کچھ رفاعی ہوں گے, کچھ شاذلی ہوں گے. اولیاء کے ماننے والے دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے اے اللہ کے دشمن, ہم تجھے خدا کیسے مانے, تو مردے زندہ کر کے خدائی کے دعویٰ کر رہا ہے. ہم نے تو عبد القادر جیلانی کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا, لیکن اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا, مردے زندہ کرتا رہا اللہ کے اذن سے. پھر بھی خود کو عبد القادر کہتا رہا, القادر نہیں کہتا رہا. معین الدین چشتی اجمیری مردے زندہ کرتا رہا. ہم نے غریب نواز کو اللہ نہیں مانا, وہ تو اللہ والے تھے, مردے زندہ کرنے کے باوجود پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. ہم نے ان کو خدا نہیں مانا, تجھے اللہ کے دشمن کو خدا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ان سلاسل سے وابستہ رہتا ہے, جو اپنے مشائخ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے, وہ ان فتنوں سے بچتا رہتا ہے, وہ ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا. اور کون فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے قرآن کا علم ہے, مجھے حدیث کا علم ہے, میں خود قرآن و سنت کو جانتا ہوں. اللہ کے بندے, تو نے قرآن و سنت کو کیا سمجھا؟ کتنے قرآن و سنت کو ماننے والے, کتنے قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت دجالی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں. بچے گا کون؟ جس کا تعلق اہل اللہ سے ہوگا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, حالات کو سمجھیں, اپنے زمانے کو جانیں, ہم کس دور میں ہیں, فلسطین کا مستقبل کیا ہے, ہم مسلمان اپنے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے آج کے دور کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے. تو آج کی اس محفل میں والعصر کے تحت, زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت, یہ بھی یاد رکھیں آج کے بعد کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کی جو علامتیں تجھ میں پائی نہیں جاتی. کوئی کہے دجال آ گیا ہے, آپ کہیں کیسے آ گیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نہر فرات سوکھے گی, سونے کا پہاڑ نکلے گا, سفیانی آئے گا, اس کی فوج زمین میں دھس جائے گی. امام مہدی کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے, ان کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بیعت کریں گے, سارے اولیاء بیعت کریں گے, اور ان اولیاء کے جتنے ماننے والے ہیں اپنے مرشد کی اتباع میں, وہ سارے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. امام مہدی کے ساتھ تم ہوگے, تم نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں ہوں گی. اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. نہر فرات اتنی تیزی سے سوکھ رہا ہے, کسی وقت بھی پہاڑ سونے کا وہاں سے برآمد ہو سکتا ہے. پھر 7 سے 9 سال کا عرصہ, پھر دجال, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر یاجوج ماجوج, پھر آگے کی جو آخری علامتیں ہیں پھر وہ ظاہر ہوں گی. میں نے یہ نوجوان اس کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے وہ یاد آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ, حضور نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بھیڑیے انسان سے باتیں نہ کر لیں, جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کر لیں, شراک النعلی, جب تک کوڑے کا سرا, کوڑے کا دستہ, وپ جس سے انسان وپ کرتا ہے, کوڑے کا سرا اس سے بات نہ کر لیں. فتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ من بعدہ, جب تک انسان کی ران اس کو یہ نہ بتائے, اس کی تھائی اس کو یہ نہ بتائے کہ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا. Just imagine this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about our time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about the events of our time. This is something that we have witnessed with our own physical eyes. We are watching it with our own eyes today. It's happening right in front of us. Who told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know about this? How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam know that a person will leave his house and his thigh will talk to him and his thigh will tell him what his family members was doing after he left the house? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know this? کس نے حضور کو بتایا؟ دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آپ کے جوتوں کا تسمہ آپ سے بات نہ کر لے. جوتوں کے تسمے بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, آپ سے کلام کریں گے. ایک وقت تھا اہل علم نے کہا کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے
تو اپنے پاؤں گاڑی میں رکھتا ہے تو گاڑی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے. جس طرح جوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں, اسی طرح گاڑی بھی جوتوں کا کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بات کرے گی, آپ کی گاڑی کلام کرے گی آپ سے. آپ کا یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ آپ سے بات کرے گا, آپ سے کلام کرے گا. ایک رائے یہ تھی علماء کی, لیکن وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ کے دور کے جوتوں کا ذکر کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ نائک جو مشہور کمپنی ہے, انہوں نے ایک جوتا بنایا, اور عجیب بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی جتنے خبریں دی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ذریعے ثابت ہوئے. غیر مسلموں, دیکھیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں بیان فرمایا نا کہ ابو لہب برباد ہے, تباہ ہے, جہنمی ہے. اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ابو لہب ایک کام کر لیتا. وہ کیا تھا کہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لہب جہنمی ہے, تو وہ منافقین کی جماعت میں شامل ہو کر مکر کرتے ہوئے, فریب کرتے ہوئے کہتا دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا, اسلام جھوٹا ہے. لیکن کیا بات ہے, اللہ کو اس بات کا علم ہے, حضور کو اس بات کا علم ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن پھر بھی جھوٹ میں بھی وہ کبھی اسلام کا دعویٰ نہیں کرے گا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کفار کے ذریعے سے بھی ثابت ہوگا. اور آج دیکھیں نائک کمپنی نے ایک ایسا جوتا بنایا ہے, جو جوتا آپ سے باتیں کرتا ہے. When your shoes talk to you, آپ گھر سے جاتے ہیں تو وہ جوتا آپ سے بات کرتا ہے, اس کے اندر وہ آواز ہے, ڈیجیٹل وائس اس کے اندر ہے, اور وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ گھر سے تم نے کتنا سفر کر لیا. ٹاکنگ شوز آپ دیکھ لیں گے انٹرنیٹ پر, آن لائن آپ دیکھ لیں گے کہ جوتا آپ سے بات کرے گا, بتائے گا کہ گھر سے اتنا سفر آپ نے کر لیا ہے, اب آپ کی ڈیسٹینیشن اتنے دور ہے, اور آپ کی ہارٹ بیٹ کے متعلق بیان کرے گا, آپ سے بات کرے گا. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرے گا. آج سے 1400 سال پہلے جب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا تھا تو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں یہ صحابہ کا ایمان ہے نا, یہ صحابہ کا ایمان ہے. اب غور کریں, یہ صحابہ کی یقین کا عالم ہے. حضور نے فرما دیا, انہوں نے مان لیا کیونکہ حضور نے فرمایا. لیکن کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم جب حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو ماضی کے علماء اس پر خاموش ہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا شراک نعلہ, یہ نہیں فرمایا جوتا بولے گا, حضور نے ارشاد فرمایا جوتے کے تسمے بات کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ نائک نے جب یہ جوتا بنایا تو وہ جو چپ ڈالی ہے جو آپ سے بات کرے گی وہ جوتے کے تسموں میں ڈالی ہے, جوتے کے تسموں میں ڈالی ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا عصا, انسان کی لاٹھی انسان سے بات کرے گی. وہ تو جامع ترمذی کی حدیث تھی. ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ آپ کی لاٹھی آپ سے بات کرے گی, واکنگ سٹک آپ سے بات کرے گا. اور ایک حدیث میں ہے عذبت صوتی ہی, کہ آپ کے کوڑا, آپ کے وپ کا دستہ آپ سے بات کرے گا. ایک وقت تھا علماء نے اس پر کلام کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے اس کے نیچے تار لگی ہوتی ہے, تو جب ٹیلی فون سے آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ جو تار, جو کیبل ہے وہ ظاہری طور پر اس کوڑے کی طرح لگتی ہے, وپ کی طرح لگتی ہے. اوپر دستہ ہے, آپ اس پر بات کر رہے ہیں, وہ آپ سے کلام کر رہا ہے. ایک رائے یہ تھی. پھر ایک وقت آیا جب اہل علم نے کہا یہ جو سیلفی سٹکس بنے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں تو یہ کوڑے کی طرح لگتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاٹھی آپ سے بات کرے گی. جس لاٹھی کے سہارے ایک بوڑھا شخص اپنے گھر سے باہر جاتا ہے وہ لاٹھی آپ سے کلام کرے گی. کیسے کلام کرے گی؟ حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اور آج دور حاضر کی جاپانیز کمپنی, مشہور کمپنی ہے فوجیتسو, انہوں نے ایک لاٹھی بنائی. اس لاٹھی کے اوپر جو دستہ ہے اس دستے پر ایک بلٹ ان سات نرو ہے, وہ آپ سے بات کرتا ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ اپنے گھر سے جاتے ہیں تو جو ان کے کیئرر ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ لاٹھی ان سے رابطے میں رہتی ہے, وہ اس لاٹھی سے بات کرتا ہے اور اس کے دستے سے بات کرتا ہے.
کہ میں اب یہاں پہنچ آیا ہوں, اور یوں وہ پیغام گھر والوں تک جاتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ سیدھا جا, دائیں جا, بائیں جا. میں کہتا ہوں حضور کو کیسے پتا چلا؟ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے کی ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا. 1400 سال پہلے. یقیناً وہ باتیں حضور نے خود نہیں بنائی تھی. جو یہ کہتا ہے آج کا بنگلہ دیش کا ایتھیسٹ, آج کا ہندوستان کا ایتھیسٹ, آج کا پاکستان کا ایتھیسٹ, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن چند یوٹیوبرز کی باتیں سن کر, جب ملحدین کی باتیں سن کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, غیر مسلم ہو گیا. اور یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے آج جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو, وہ ظلم کرتا ہے الیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے خود بخود الیاذ باللہ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے. یہ کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں. حضور کو کیسے پتا چلا کہ 1400 سال بعد جاپانیز کمپنی ایک لاٹھی بنائے گی, جب وہ بندہ اپنے گھر سے جائے گا تو وہ لاٹھی اس سے کلام کرے گی. لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل پیش کرو. میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا فتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ من بعدہ, کہ اس کی ران اس سے بات کرے گی. ران کسے کہتے ہیں؟ تھائی کو. تھائی اس سے بات کرے گی کہ جب تو اپنے گھر سے گیا تو پیچھے تیرے گھر والے کیا کر رہے. Your thigh will speak to you. Your thigh will talk to you. یہ موبائل فون ہے, موبائل فون, اس پر سی سی ٹی وی کیمرہ گھر میں آپ لگائے رکھیں. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آپ گھر سے جاتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کا آپ موبائل پر آن کرتے ہیں, اس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ موبائل آپ رکھتے کہاں ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ ران پر رکھتے ہیں, پاکٹ میں رکھتے ہیں. اور وہ پاکٹ کہاں ہے؟ ران پر ہے. یہاں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ موبائل, اور دیکھو لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کہا ہی کیوں گیا؟ کیونکہ لیپ پر رکھا جاتا ہے, لیپ پر رکھا جاتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون, وہ سنا کے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من دھن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر دیکھیں ایک فون انوینٹ ہوا جسے تھائی فون کہا گیا. تھائی فون, یہ this is a literal fulfillment of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People say I follow Nostradamus. People say I follow the old lady Shipton. People say I follow Joseph Smith. ان کی پریڈکشنز پر لوگ کہتے ہیں واو اتنا بڑا ذہین شخص نوسٹرڈامس آج سے اتنے سو سال اتنا عرصہ پہلے اس نے آج کے بارے میں بیان کر دیا. 90% جھوٹ ہے, چند تکے لگ گئے تو لگ گئے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں, حضور نے جو بیان فرمایا ویسے ہی ہو گیا. تھائی فون بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ تھائی فون. وہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر انسان کام کر رہا ہے, ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ سٹرپ کر دے اپنے فون کو اپنی تھائی پر اور یوں رکھ کے فون پر کام کرے. اس کو کہا ہی تھائی فون گیا ہے, اس کا نام ہی تھائی فون ہے. ران پہ رکھ کے یہاں پر آپ اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے. آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کیا کر رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے. ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام برزنجی نے روایت کیا. امام برزنجی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا اذا ذکر الرجل رؤیا, ایک انسان جب انسان کسی شخص کو یاد کرے گا, وہ فقط اس کو یاد کرے گا, جو ہی یاد کرے گا اس کے بارے میں سوچے گا, اسے دیکھنا چاہے گا تو دیکھ لے گا, سوچے گا. اب دیکھیں اب کو چھوڑیں بھائی, آج سے 1400 سال پہلے تو بہت پہلے کی بات ہے, آج سے 40 سال پہلے بھی کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا تھا؟ کیا سمجھتا اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے تو اسے دیکھ لو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں فاروق اعظم سے پوچھو, بات سمجھ میں آئے نہ آئے, انہوں نے ایک ہی بات کہی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا. عمر فاروق کہتے ہیں اگر کچھ بات سمجھ آئے نہ آئے, حضور نے فرما دیا تو حق فرمایا, سچ فرمایا.
آج بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو یاد کرتے ہیں. کوئی دوست آپ کا برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا فون آن کرتے ہیں، آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، جسے یاد کرتے ہیں فوراً دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعصری، زمانے کو سمجھو، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. یہ ایک تفسیر ہے والعصر کی، ان الانسان لفی خسر. ایک تفسیر یہ ہے وقت کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا تو رات کے وقت بکریاں آرام سے سو جاتی ہیں، کتے پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، بکریاں بیدار ہو جاتی ہیں، کتے اس وقت سو جاتے ہیں. جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، کتے سو رہے ہوتے ہیں، بکریاں بیدار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے بکری میں برکت رکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ صبح کے وقت سونا روزی کو روک لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ جل وعلا رزق میں، روزی میں برکت پیدا کرے تو صبح بیدار ہوا کرو. تو وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کے وقت میں برکت ہوتی ہے، کسی کے وقت میں برکت نہیں ہوتی. اب حضور کے وقت کو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دیکھیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اپنے حجرے سے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک درخت کے ایک پتے کو لگتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. ابھی حرکت پیدا ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. سارے انبیاء ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. حضور ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں، البیت المعمور پر نماز پڑھاتے ہیں، ملائکہ نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ آتے ہیں. 50 نمازیں 5 ہوتی ہیں، اور اللہ سے کلام بھی ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں. جب اپنے حجرے میں واپس آتے ہیں، ابھی تک اس پتے کی حرکت رکی نہیں تھی. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی برکت ہے. وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت میں فرق ہوتا ہے. آئنسٹائن اس کو بیان کرتا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے، یہ آج کی ماڈرن فزکس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر طے کریں. آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی شخص خلاؤں میں پرواز کرے، جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، خلاؤں میں پرواز کرے اور اس کی پرواز کی رفتار لائٹ کی رفتار کی طرح ہو، برق کی رفتار کی طرح ہو، روشنی کی رفتار کی طرح ہو، سپیڈ آف لائٹ پر وہ پرواز کرے، اتنا تیز ہو، تو اس کے لیے وقت رک جائے گا. یعنی وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. دیکھیے اب اس زمین پر 400 کلومیٹر پر آور گاڑی چلا رہے ہیں، تو کتنی تیز گاڑی جا رہی ہوگی آپ محسوس کریں گے نا. گاڑی میں جھٹکے لگ رہے ہوں گے. اتنی 400 کلومیٹر پر آور آپ کی گاڑی جا رہی ہے، تو کتنی رفتار محسوس ہوگی، کتنی حرکت محسوس ہوگی. ہاں ایسا کیجئے گا نہیں، اتنی تیز گاڑی چلائیے گا نہیں، ہاں کہ اپنا یہ نہ کہیں کہ یہاں سے یہ سبق سیکھا ہے. لیکن جب آپ جہاز پر جا رہے ہیں تو 500 کلومیٹر کی رفتار پر جہاز جا رہا ہے، لیکن آپ جہاز کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں جہاز رکا ہوا. اگر ارد گرد بادل نہ ہوں تو محسوس ہوتا ہے جہاز ایک جگہ رکا ہوا ہے. ہاں اگر کوئی پہاڑ سامنے سے آ جائے، سائڈ سے آپ گزریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں. وگرنہ جہاز رکا ہوا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جتنا تیز جاتا ہے اتنا اس کے لیے وقت رکتا چلا جاتا ہے. آئنسٹائن نے اس پر کلام کیا، کہا اگر دو جڑواں بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، 20 سال کے ہیں، دونوں کی عمر اب 20 سال کی ہو گئی ہے. ایک بھائی خلاؤں میں چلا جاتا ہے، آسمان میں پرواز کرتا ہے، اس ملکی وے سے باہر چلا جاتا ہے، اس کہکشاں سے باہر چلا جاتا ہے. 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں، اس میں پھر اوزون لیئر ہے، کرۂ نار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اہل علم کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا آگے جانا، جل جائے گا. آکسیجن لیول اتنا ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ پھر گریویٹیشنل فورس بھی ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. کہا لیکن اگر یہ ہو جائے اور وہ سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے، یعنی لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 300 کلومیٹر ہے پر سیکنڈ، یعنی 300,000 کلومیٹر، 300,000 کلومیٹر، 186,000 مائلز پر سیکنڈ. وہ اگر اس رفتار سے سفر کرے تو کہا اس کے لیے وقت رک جائے گا.
وقت رک جائے گا. اب وہ 20 سال کے لیے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے. جب وہ واپس آئے گا تو اس کا وہ 20 سال کا بھائی 40 سال کا ہو جائے گا اور وہ ابھی 20 سال کا ہی ہوگا. اس کی عمر, وہ جو دو ٹوینز ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے, تو اس کا وہ 20, دونوں کی عمر 20 تھی. یہ اوپر یہ اس کو ماڈرن سائنس ایکسپٹ کرتی ہے. تم کہتے ہو حضور کی معراج کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز مدینے والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ رنگ نہ ہو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, تڑپ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, ہاں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے پھیل میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جو ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. جو ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی تو صرف العصر پر بات ہو رہی ہے. العصر کیا ہے؟ یہ وقت ہے, اور وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے نزدیک مردوں کی عام ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 67 ایئرز ہے, عورتوں کی ایوریج گلوبل لائف ایکسپیکٹنسی 74 ایئرز ہے. اور قیامت کے اس ایک دن کے مقابلے میں, ایک دن کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ 118 سیکنڈ بنتے ہیں. یعنی بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز ہمیں 118 سیکنڈ لگیں گے. 2 منٹ سے بھی 2 سیکنڈ کم. یہ کیا زندگی ہے ہماری جس کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں, حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. اس وقت جب لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے, سورۃ الروم میں ہے, سورہ یونس میں ہے, لوگ کہیں گے ہم تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے رہے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط ایک دوسرے میں تبادلہ ہوا تو یہی پیغام تھا کہ لوگ اس دنیا کو بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے. اس وقت لوگ ایک دوسرے پر گلے کریں گے, تو نے میرا رابطہ فلاں لڑکی کے ساتھ کرایا تھا, تو نے فلاں حرام مووی مجھے دکھائی تھی, تو نے فلاں گناہ کا راستہ مجھے دکھایا تھا. کاش 2 منٹ ہی تھے, اس 2 منٹ میں اللہ جل وعلا کے احکام پر عمل کرتا. آج اگر کوئی آپ کو یہ کہے, یہ آفر دے, ایک دن گناہوں سے بچ, جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ تیری ہے, جتنی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تجھے دنیا میں بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت دے دوں گا, تو ایک دن تم گناہوں سے بچو گے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی کو کہ نہیں میں پھر بھی حرام کماؤں گا, پھر بھی زنا کروں گا, گناہ کروں گا, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ قیامت کے روز جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اس وقت انسان یاد کرے گا یار 2 منٹ ہی تھے نا, میں اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا, آج جنت میری تھی, جنت کی حوریں میری تھی, جنت کے محلات میرے تھے, سب سے زیادہ مالدار میں ہوتا. ان الانسان لفی خسر. اس وقت کی قدر کرو, اللہ جل وعلا نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ایک وہ وقت اثر ہے, ایک نماز اثر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کا تمام مال اور تمام اہل و عیال تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. ایک نماز عصر اگر قضا ہو گئی. اور مسند احمد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. ایک مراد
نماز اثر، ایک مراد وقت اثر، ایک مراد مطلقاً وقت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور ایک مراد کیا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زمانہ مصطفیٰ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور کا دور ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اس کی مطابقت کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اب حضور کے زمانے کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، تو حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیے اللہ جل وعلا نے ہر چیز کو حسن دیا ہے، لیکن کامل حسن ہر چیز کو نہیں دیا۔ کسی کو ایک حسن دیا دوسرا نہیں دیا، کسی کو دوسرا دیا تیسرا نہیں دیا۔ حسن تو دیا ہے لیکن ہر چیز کو کامل حسن نہیں دیا۔ مثال کے طور پر ہر چیز اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہم فلاں حوالے سے خسارے میں ہیں، فلاں حوالے سے ہم نقصان میں ہیں۔ کیسے؟ اب پھولوں کو دیکھ لیں، پھول کہیں گے ہمیں حسن ملا، ہمیں تازگی ملی، ہمیں نازکی ملی، ہمیں خوشبو ملی، ہمارا رنگ اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم بھی خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھولوں میں روشنی نہیں ہے۔ اب پھول کو کسی کمرے میں رکھ دو، وہ کمرہ معطر تو ہو جائے گا لیکن وہ کمرہ روشن نہیں ہوگا۔ چاند کہے گا مجھے بھی حسن ملا، میری رفعت دیکھو، میری بلندی دیکھو، اللہ نے مجھے کتنی بلندی عطا فرمائی، میری روشنی دیکھو، لیکن میں خوشبو سے محروم ہوں۔ ہاں، چاند کو بھی ایک حسن ملا دوسرا حسن نہیں ملا، پھولوں کو ایک حسن ملا دوسرا حسن نہیں ملا۔ اور پھر دیکھیں بلبل کو، دیکھیں بلبل کہے گی کہ میری آواز کا جادو دیکھو، سحر انگیز آواز ہے، کیسی خوبصورت آواز ہے میری، لیکن میری ٹانگیں دیکھو، میرے پنجوں میں طاقت نہیں ہے۔ شیر کہے گا میرے پنجوں میں بڑی طاقت ہے، میری آواز گرجدار بھی ہے لیکن میری آواز میں وہ سوز و گداز نہیں ہے۔ کوئل کہے گی کہ میری آواز دیکھو کتنی خوبصورت ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ مور کہے گا میرا رنگ تو بہت خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، میں تیرنا چاہتا ہوں تیر نہیں سکتا۔ بنگلہ دیش کی مچھلیاں کہیں گی ہم تیر سکتی ہیں، ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم تیر سکتی ہیں لیکن ہم خشکی پر نہیں جا سکتی۔ یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ محبوب کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا۔ یعنی ہر چیز کو حسن ملا لیکن کامل حسن نہیں ملا، اور تم کامل حسن کو نہ دیکھ پائے۔ حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خسارے میں ہو، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقص میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم محروم ہیں۔ ہماری محرومی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم کہ ہر ایک کو حسن ملا لیکن کامل حسن ہر ایک کو نہیں ملا۔ اگر تم کامل حسن کے متلاشی ہو اور کسی ایک ذات میں ساری کائنات کا حسن مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے دور میں نہیں ملے گا، تمہارے زمانے میں نہیں ملے گا۔ اگر کسی ایک شخصیت میں حسن کی ہر ادا کو مجتمع دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے ارد گرد نظر نہیں آئے گا۔ 1400 سال پہلے چلو، مدینے کی گلی میں آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھ لو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانہ مصطفیٰ کی قسم ہر حسن مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ حضور کا زمانہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ اور وہ نقصان میں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ کس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا، جو ان کے اور سب سے بڑا عمل ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں ایسا عمل ہے کہ نہ غوث پاک اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا تقویٰ، نہ ہماری پرہیزگاری، نہ ہمارا شیخ الحدیث ہونا، نہ ہمارا مفسر قرآن ہونا، نہ ہمارا مبلغ دین ہونا، نہ ہمارا جہادی ہونا، نہ ہمارا زکوٰۃ دینے والا ہونا، نہ ہمارا صدقات دینے والا ہونا۔ یہ سب اعمال معنی رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ دیدار مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ کا اثر ہے، جو اسے دیکھ لے ہر نمازی سے
افضل, ہر روزےدار سے افضل, ہر عبادت گزار سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا, اے صحابہ حبب علی من دنیاکم ثلاث, اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ مجھے عطر سے پیار ہے, خوشبو سے پیار ہے. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کی طرف میلان سے پیار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیا کریں, عورتوں کے حقوق ادا کرنے سے حضور کو پیار ہے. اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے نماز سے پیار ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اے صدیق تیرا انتخاب کیا ہے؟ صدیق کو نماز سے بھی پیار, صدیق کو روزے سے بھی پیار, صدیق کو حج سے بھی پیار, صدیق کو زکوٰۃ سے بھی پیار, صدیق کو جہاد سے بھی پیار. صدیق قرآن کا قاری بھی ہے, صدیق دین کا داعی بھی ہے, لیکن صدیق کا حسن انتخاب دیکھیں صدیق نے کس چیز کا انتخاب کیا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل پیارا ہے لیکن سب سے پیارا کون سا عمل ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک, النظر الی وجہک. صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے گال ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں اور مشرق کا سینہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں نوزاد کے صرف ڈوئے ہو. صدیق چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صدیق کی آنکھیں آپ کو دیکھتی رہے اور پھر صدیق کی ادا دیکھیں. صدیق آقا کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہیں, لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں. صدیق مدینہ کے بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, صدیق غار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے, آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ صدیق کا حسن انتخاب ہے. اور پھر جنت میں بھی جائیں گے نا, کوئی جنت کی حور دیکھے گا, کوئی جنت کے قصور دیکھے گا, صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ صدیق کا انتخاب ہے. حضور نے فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. حضور نے 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مجھے بھی 3 سے پیار ہے. پہلا کیا ہے؟ النظر الی وجہک, آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے چہرے کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جو انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اسے دنیا کا حسن, دنیا کا مال, دنیا کی دولت پیاری نہیں لگتی. پھر وہ دولت نہیں دیکھتے, وہ محبت دیکھتے ہیں. پھر وہ مال نہیں دیکھتے, پھر وہ پیار دیکھتے ہیں. حسن اظہری نے کیا کہا تھا؟ ہم مال نہیں پیار دینے والے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. میرے پاس ساغر و جم نہیں, مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں, تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. اور مجھے بخش ہمت و حوصلہ, مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو نہ کھچ سکی وہ کمال ہوں, جو نہ چل سکا وہ میں تیر ہوں. پھر وہ مال نہیں, پھر وہ پیار دیکھتے ہیں, وہ مال نہیں دیکھتے. اسی لیے بنگلہ دیشی کے پیار سے مجھے بھی بڑا پیار ہے. اسی لیے میں نے کہا نا, وہ میں نے کیا کہا تھا, اویسیوں میں, ہاں اویسیوں میں بیٹھ جا, ہاں اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, جو عشق احمد چاہیے بنگالیوں میں بیٹھ جا. جو عشق احمد چاہیے, ہاں جی ایسے یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیشی کو, بنگالی نہیں بنگلہ دیشی کو. چلے چلے اس طرف انہوں نے توجہ دلائی. بنگالی بھی صحیح ہے, شاید بنگلہ دیشی ہوں نا آپ, تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں
یہ وزن اب تلاش کرنا پڑے گا. ہے جی ہاں دیسیوں میں بیٹھ جا, دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ یا پردیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ, دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ یا پردیسی, بلکہ بنگلہ دیشیوں میں شین ہے نا, تو یہاں شین نہیں آئے گی, تو تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ذرا ہندی سے مدد حاصل کرتے ہیں, ہندی سے مدد حاصل کرتے ہیں. ہندی کا لفظ ذہن میں آ رہا ہے, دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ, ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ, دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ, ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ, گر سچا پیار دیکھنا ہے بنگلہ دیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ. آپ کی بات بن گئی, آپ کے بات پہ آ گیا. چلو آپ کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی کہ پچھلی مرتبہ تھا بنگالیوں میں, تو یہ ہو گیا. چلو آپ بنگالی بھی ہیں لیکن بنگلہ دیشی میں زیادہ جان ہے کہ بنگلہ دیشی ہیں, تو پھر یہ کیوں نہ کہوں کہ دیسیوں میں بیٹھ کے دیکھ, ودیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ, گر سچا پیار دیکھنا ہے بنگلہ دیشیوں میں بیٹھ کے دیکھ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو کس چیز سے پیار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھیں ہوں, آپ کا چہرہ ہو, اے صدیق دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہے, سارے کا سارا آپ پہ قربان ہو جائے. اے صدیق تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہو, آپ کے نکاح میں ہو. اور پھر ساتھ فاروق اعظم بھی موجود ہیں. سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کر دیا, صدیق نے بھی بیان کر دیا, اب مجھے عمر کی بھی خواہش ہے میں بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کروں. اے فاروق اعظم آپ کی 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں الصحبۃ لاولیاء اللہ, مجھے اللہ کے ولیوں کی صحبت سے پیار ہے, اللہ کے ولیوں کی صحبت مجھے پیاری ہے. اے فاروق دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ القہر لاعداء اللہ, اللہ کے ولیوں کے دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہوں. یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ من عاد لی ولی آذنتہ بالحرب, اللہ کے ولیوں کا دشمن اللہ کا دشمن, اللہ کا دشمن اللہ کے ولیوں کا دشمن. الصحبۃ لاولیاء اللہ, مجھے ولیوں کی صحبت سے بھی پیار ہے اور پھر میں ولیوں کے دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہونا چاہتا ہوں. اور اس بات پر بھی غور کریں, فاروق اعظم گویا کر رہے ہیں الصحبۃ لاولیاء اللہ, مجھے اولیاء کی صحبت پیاری ہے. فاروق سے بڑا ولی کون ہے؟ ابو بکر ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں اللہ کو دیکھتے ہیں, آپ کو نماز سے پیار. صدیق آپ کو دیکھتے ہیں اور فاروق صدیق کو دیکھتے ہیں تاکہ فاروق صدیق کے ذریعے آپ کو دیکھیں اور آپ کے ذریعے اللہ کو دیکھیں. القہر لاعداء اللہ. اے فاروق تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ الحفظ لحدود اللہ, میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. ساتھ عثمان غنی بھی موجود ہیں. عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عثمان کی بھی تمنا ہے, مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اے عثمان تیری 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشاء السلام, میں چاہتا ہوں ہر ایک تک محبت کا پیغام پہنچاؤں. جو امن والا آئے, جو ایمان والا آئے, جو مسلم آئے, جو مومن آئے, اسے سلامتی کا پیغام پہنچاؤں, سلام کو عام. اے عثمان دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہا اطعام الطعام, میں چاہتا ہوں لوگوں کو کھانا کھلانا کروں. اے عثمان تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ عثمان کی یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے, جب رات چھا جائے, جب تاریکی چھا جائے اور لوگ رات کے وقت اپنے آرام دہ بستر میں میٹھی نیند سو رہے ہوں, عثمان کی تمنا ہے اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو عثمان اٹھ کے تیری بارگاہ میں سجدے کیا کرے. عثمان کو رات کے سجدوں سے پیار ہے. اب دیکھیے مولا علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار علی مولا بھی موجود ہیں. علی مولا بولتے ہیں گویا کہ کہتے ہیں نال بلبل کے سنوں ہم تن گوش رہوں
ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں گے خاموش رہوں. مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا. صدیق اکبر نے بھی کیا, فاروق اعظم نے بھی کیا, عثمان غنی نے بھی کیا. مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. علی اے علی آپ کو کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدرد بالسیف, الدرد بالسیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ علی کی یہ تمنا ہے گستاخ کی گردن ہو علی کی تلوار, گستاخ کی گردن ہو علی کی تلوار ہو. دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں اکرام الضیف. میں چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی کروں, جو میرے گھر میں آئے اس کی مہمان نوازی کروں, اسے کھانا کھلاؤں, اس کی خدمت کروں. اور مولا علی کی تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم بالسیف. میں چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھا کروں, گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھا کروں. جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں, جب سورج حدت دکھا رہا ہو, جب زبانیں خشک ہو رہی ہوں, لوگ پیاس محسوس کر رہے ہوں, مجھے چھوٹے دنوں کے روزے بھی رکھتا ہوں, ان سے بھی پیار ہے. لیکن علی کو پیار ہے گرمیوں کے لمبے روزوں کا, لمبے دنوں کا علی کو پیار ہے. اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے جب اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا, اچانک یہ منظر دیکھ کر صحابہ بھی حیران. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ہیں آسمان سے اچانک جبریل امین نازل ہوتے, جبریل امین نازل ہوتے ہیں. اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا, سارے صحابہ نے ذکر کیا, اب مجھ جبریل کی خواہش ہے میں بھی ذکر کروں کہ مجھ جبریل کا بھی 3 چیزوں کا پیار ہے. جبریل امین کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. سو گئے بھائی, ٹھیک کرو نا سر. مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب جبریل امین بھی چونکہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا, سارے یہ منظر کیسے خوبصورت منظر ہوگا, ذرا تخیل باندھے, چشمے تصور سے ذرا تخیل باندھے, وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, یہ ستارے موجود ہیں, اور درمیان میں چاند چمک رہا ہے, چاند چمک رہا ہے. تو وہ آسمان کا چاند بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا, وہ شرما رہا ہوگا کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر, چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر. خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر, اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر. آ گرے زلفوں کا سامن دیکھ کر, زلفوں کا سامن دیکھ کر یہ چاند بھی اس حسین منظر کو دیکھ رہا ہوگا. تو جبریل سے بھی گویا رہا نہ گیا, جبریل آئے. مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. یہ جبریل تیری 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد الضالین, جو لوگ راہ راست سے گم ہو گئے, گمراہ ہو گئے, جبریل یہ چاہتا ہے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر. جو دین کے مبلغین ہوتے ہیں, دین کے دعات ہوتے ہیں, جو دروازوں پہ دستک دے دے کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, گناہوں سے بچاتے ہیں, لوگوں کو ماں باپ کو فرما بردار بناتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس کو حضور کا عشق پلاتے ہیں, حضور کے عشق کی جام پلاتے ہیں. کیونکہ جسے وہ عشق مل جائے نا پھر اسے دنیا کا حسن نظر نہیں آتا. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نہ, ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم, کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے. یہ کیا زندگی ہے کہ جو حسین چہرہ نظر آیا اس کے عاشق ہو گئے. گلیوں بازاروں میں, بنگلہ دیش کی گلیوں بازاروں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والے, کاش کہ تم نے ترک لذت کی لذت کو چکھ لیا ہوتا. ترک لذت کی کتنی لذت ہے, اس لذت سے جو بچ گیا, ہر ایک شکل کو دل سے نکال کر رکھا, ہر ایک شکل کو دل سے نکال کر رکھا, یہ آئینہ تیری خاطر سنبھال کے. کیونکہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, میرے دل کی ہے یہی آرزو, دن رات اسے دیکھا کروں, دن رات اسے دیکھا کروں. جو اسے دیکھ لے پھر اسے یہ دنیا کا حسن پھر اچھا نہیں لگتا.
تو پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں میں چاہتا ہوں جو گمراہ ہو گیا اسے راہ راست پر لاؤں تو دین کے مبلغ بنے، دین کے دعات بنے، لوگوں کو راہ راست پہ جائیں۔ لیلۃ البراء میں یہ موقع ملا ہے ہمیں توبہ کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ یہ وہ رات ہے، مبارک رات جو آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی۔ لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ کل رات مسجد میں آئیں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، مناجات کریں۔ مولا ماضی کے جتنے گناہ ہوئے وہ معاف کر دے، آئندہ زندگی تیرے کرم سے میں گناہوں سے اجتناب کروں گا، تیرے کرم سے گناہوں سے بچوں گا۔ تو دین کے دعات بنے، دین کے مبلغین بنے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل کی دوسری تمنا یہ ہے اعانۃ المساکین، میں مسکینوں کی مدد کیا کروں۔ تیسری تمنا کیا ہے؟ اب تیسری تمنا وہ تمنا ہے کہ اگر آپ اپنے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں اور سچے عاشق مصطفیٰ ہیں تو مچل جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ جبریل کی اس تیسری تمنا کو سن کے کہ جبریل کی تیسری تمنا کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل کی تیسری خواہش یہ ہے محب کا کلام لاتا رہوں، محبوب تک پہنچاتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں، دیدار کے جام پیتا رہوں۔ محب کا کلام لاتا رہوں، وہی لاتا رہوں، آپ تک پہنچاتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، صحابہ ابھی بھی موجود ہیں، آقا ابھی بھی موجود ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں جبریل پھر واپس آ جاتے ہیں، جبریل پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اے جبریل اب کیوں آنا ہوا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، سب صحابہ نے کیا، مجھ جبریل نے بھی کر لیا، اور اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ذکر کیا جائے، مجھے رب کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ اللہ کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ اے اللہ تجھے کون سی تین چیزوں سے پیار ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتا ہے جب گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے والے گنہگار کی آنکھوں سے جب اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، جب اس کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کو توبہ کرنے والے گنہگار کے آنسو کو بہت پیار آتا ہے۔ لیلۃ البراء آ رہی ہے، گر گرا کے رو رو کے اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، وہ تمہارے آنسو سے پیار کرتا ہے۔ دوسری کون سی پیاری چیز ہے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا دعا ایسے شخص کی جو مظلوم ہو، اگر وہ دعا کرے تو یہ دعا اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ہوئی قبول ہوئی۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر کوئی مظلوم پر دعا دے